अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है। कंप्यूटर पे आए, कमेंट्स पढ़ने ही शुरू किए। वो जो पूल में से निकाला था पिजन, उसका रेस्क्यू दिखाया, ज़िंदगी दिखाई, कुछ बातें की अपने साथियों के साथ। तो हम अपनी एक आम ज़िंदगी जो हम अपने घर में गुजारते हैं वो अपने साथियों को दिखाते हैं। आप देखते हैं हम कुकिंग भी करते हैं, जो ये लाइव कुकिंग के सिलसिले हैं उसमें सब घर वाले पीछे ही बातें शातें कर रहे हैं कि आम हम कैसे बात करते हैं, कैसे मुखातिब होते हैं। हमने देखा कि उसमें साथियों ने ये तक नोट किया कि हम आपस में उर्दू में बात करते हैं, बच्चे भी हमारे उर्दू बोलते हैं। हालांकि हमारे बच्चों ने, जो हमारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे जो अब हम जिनके बच्चों के नानी नाना दादी दादा बन चुके हुए हैं, वो बच्चे भी उन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा हुआ और ना पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहे हुए हैं। वो बिल्कुल बाहर ही पैदा हुए हैं, बाहर ही पले बढ़े हैं। तो जो भी उर्दू या कल्चर या तहज़ीब उनमें इस वक्त मौजूद है वो हमारे घर से ही उन्होंने हासिल की है, ना कि कहीं बाहर मुआशरे से। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर है सोच का, अप्रोच का बच्चों में और हम में। जज्बाती मामलात में हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जबकि वो बच्चे जो बाहर पले बढ़े हैं, बाहर के माहौल में, वो इस मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं सिचुएशन को, एनालाइज कर सकते हैं, टेम्पर जल्दी लूज़ नहीं करते और उनको मूव ऑन करना आता है, आगे बढ़ जाना आता है। ये चीज़ें जो हैं वो उनको एक सिस्टम सिखाता है, मुआशरा सिखाता है। दोनों चीज़ों का ही ब्लेंड होना चाहिए। हम किसी माशरे को, किसी मुल्क को, किसी कौमियत को बुरा या अच्छा नहीं कहेंगे। दुनिया में हर जगह ही पर्ल्स की तरह अच्छी बातें बिखरी पड़ी होती हैं। दिखाई किसको देता है? सिर्फ वो जिसके पास बीनाई हो, जो समझ सके, जो उठा सके, जो चुन सके। तो हमें लगता है कि ज़िंदगी जो है वो इसी तरह के पर्ल्स की एक माला है। आप चाहें तो चुनकर बनाकर अपने गले में डाल लें और चाहें तो ज़िंदगी के रास्तों पर ही पत्थरों से ठोकरें खाते ज़ख्मी होते रहें। तो ये सब कुछ जो है ये आपकी बीनाई पर मुनहसिर है, आपकी अवेयरनेस पर मुनहसिर है, आपकी नज़र क्या देखती है, उसका सेटअप क्या है। एक प्रोसेसर है आपके ब्रेन तक जाने का। आपकी आँख जो है, आपको जैसे हमने कल के क्लिप में भी कहा कि नज़र आना चाहिए बच्ची को, कहाँ डस्ट है, कहाँ कोई चीज़ गिरी हुई है, कौन सा टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा है, कौन से बेड के ऊपर जो है वो शिकनें आई हुई हैं। जब नज़र ही नहीं होगी तो वो कैसे ये सब कर पाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये दो तरह से इंसान में पैदा होती हैं। एक तो ये कि वो पैदा होता है उन चीज़ों के साथ, इनहेरिट कर जाता है, उसमें वो अवेयरनेस होती है, वो समझ होती है, वो बीनाई होती है। कुछ उसको फिर उसके आसपास के लोग भी सिखा दिया करते हैं, माशरा भी, माहौल भी सिखा दिया करता है। जैसे कि हमने बच्चों के बारे में बताया कि वो मूव ऑन करना जानते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो गिर के संभलना जानते हैं, वो फेलियर्स से ज़्यादा बेहतर तौर पर कोप करना जानते हैं हमारी निस्बत, हमें ऐसा लगता है। अपनी अपनी तबीयत भी होती है वैसे, लेकिन बाहर के ममालिक में हम बचपन से देखते आए क्रिकेट मैच जो हुआ करता था। अब तो खैर ज़माने बीत गए, पता ही नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। बस हमारे लिए हमारी दुनिया का मुकम्मल होना यूं ही है कि चांद भी आसमान पे लटका हुआ है और सूरज भी आसमान पर मौजूद है। तो बस हाँ, समझो सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी इधर उधर की हमको कोई खबर नहीं होती। तो एक ज़माने में बचपन में जब हम क्रिकेट मैच देखा करते थे तो पाकिस्तानी टीम जब लास्ट ओवर पर कोई फैसला होना होता था, जैसे वन डे मैच जो हुआ करता था या 2020 के मैचेस जो हुआ करते थे एक ज़माने में, जब हमारे बॉलर्स की बारी आया करती थी, जो आमतौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया करते थे, लेकिन आखिरी ओवर में उनकी हर दूसरी बॉल जो है वो नो बॉल होकर दूसरे को एक पॉइंट दे जाया करती थी, एक नंबर दे जाया करती थी। जबकि ये लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ के थे या दूसरे ममालिक के पले बढ़े बच्चे थे, ऐसे माहौल में वो आखिरी वक्त तक एक स्ट्रेंथ के साथ जो है वो हालात का मुकाबला कर सकते थे। वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते थे, वो हिम्मत नहीं छोड़ते थे, वो हिम्मत छोड़ने के बावजूद उस हद को क्रॉस नहीं करते थे जो उनको फेलियर की तरफ गिरा देती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुआशरा दिया करता है, माहौल दिया करता है, बिल्ट इन भी हुआ करती हैं। बीनाई इसी को कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि आँख होनी चाहिए देखने वाली, समझने वाली। वो आँख हमारे पास, हमारे माशरे में, हमारी बच्चियों के पास इस वक्त बहुत कमज़ोर है
ان کو نہیں پتہ لگتا، ان کو زندگی جو ہے وہ ایک فیری ٹیل کی طرح دکھائی دیتی ہے، وہ بس ہوا میں خشک پتے کی طرح اڑتے اڑتے کہیں جا پڑتی ہیں، وہیں بس وہ زندگی گزارتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم تو پتہ نہیں مارس سے آئے ہیں کہیں سے، ہمیں انہی کی باتیں بعض اوقات اس چیز پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم اپنا سر بیٹھ کے گھنٹہ دھنتے ہیں کہ کسی نے کیسی بات کر دی۔ کہ جیسے جب ہماری بہو آئی تو کسی بھی مجلس میں جاتی، اس کو سب پوچھتے فرینڈز بنائے، دوستیاں کی، نکلا کرو مل جائیں گے۔ ہمیں اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوستیاں ڈھونڈتا پھرے، کسی کو ضرورت ہے وہ آپ کو ڈھونڈے، آپ کس لیے نکل نکل کے دوست تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل کی تو ایک مٹیریلسٹک دنیا ہے، دھوکے پر، فریب پر، سیلفشنس پر قائم ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ کا بنانے والا جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے آپ کو وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ کو اپنی زندگی ایسے کاموں میں صرف کرنی چاہیے جو کریٹیو ہوں، جس سے آپ انسانیت کو بھی فائدہ پہنچائیں، اپنی فیملی کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور ایک مشعل راہ بنیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس کا اب ایک طرح سے ڈاؤن فال ہے، زوال پذیر ہوئی جاتی ہے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو کرونا دنیا پر آن بیٹھا اور اتنا ڈیزاسٹر آیا، سب دنیا بچہ بچہ کہتا ہے کہ رب ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا، خدا ناراض ہوا، ہمارا کریٹر جو ہے وہ اپسیٹ ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے ہم پر یہ عذاب بھیجا۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں کسی بھی دین کی، کسی بھی دھرم کی، کہ جب برائی ایک حد سے بڑھی تو اس طرح سے آسمانی آفات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور یہ کورونا جو ہے یہ بھی ایک آسمانی آفت ہی ہے۔ پہلے تو کہیں زلزلے آ جاتے، کہیں بلڈنگیں گر جاتی، کہیں سونامی آ جاتی، اس طرح کے ڈیزاسٹرز آتے رہے۔ اب دیکھیں اس طرح کا ہوا کہ ایک پینڈیمک جو ہے وہ دنیا میں پھیل گیا۔ تو انسان کیا ہے آج، کیا کر رہا ہے؟ اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کریٹیو کاموں میں زندگی گزارنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی اپنی فکروں میں ہی پڑا رہتا ہے۔ وہ ایک نفع رساں وجود نہیں رہا جو دوسروں کو کچھ سکھائے، جو دوسروں کو کچھ بتائے، جو پودا ہی لگائے، جو پرندہ ہی بچائے۔ تو انسان کو سیٹسفیکشن کے لیے، انسان کو خوش رہنے کے لیے، انسان کو ایک اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے صرف دوستیوں کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سب کچھ ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کے اچھے ساتھ بھی ہونے چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ اس لیے کہ سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ہم کام آ سکیں۔ تو ہر شخص اگر یہ اپروچ رکھے کہ وہ دوسرے کے کسی کام آ جائے، وہ ہر چیز کو بہتر بنائے، ایک پروگریس کرے، ایک ترقی کرے، آگے بڑھے، وہ پڑھے، وہ لکھے، وہ کمیونٹی ورک کرے، وہ چیزوں کو بہتر بنائے، وہ صفائی کرے۔ صفائی جو ہے اس کو یوں ہی نصف ایمان نہیں کہا گیا۔ تو جو ہمارا بنانے والا ہے اس نے ہماری ایک ٹیوننگ کی ہے، اس نے ہمارا ایک سیٹ اپ کیا ہے۔ جیسے کمپیوٹر ہم بٹن دباتے ہیں، اس نے کون سا پروگرام رن کرنا ہے وہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، یا جس بھگوان نے بھی ہم کو کریٹ کیا ہے، یا جس نے بھی ہمیں بنایا ہے، اس نے ہماری ایک ٹیوننگ کی ہے۔ آپ نے اسٹیئرنگ وہیل لیفٹ کو موڑنا ہے تو گاڑی لیفٹ کو ہی مڑے گی، کیونکہ وہ ویسے بنائی گئی ہے۔ تو انسانی ذہن بھی اسی طرح کا بنایا گیا ہے، انسان کی ذات بھی یوں ہی بنائی گئی ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے برائی کیا ہے، سب پتہ لگتا ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی نظر کے دائرے کو محدود کر دیتا ہے، اس سے باہر نہیں دیکھتا، اس وقت وہ ٹریپ ہو جاتا ہے، اس وقت پھر اس کے اندر اس کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں تو اپنی سوچ کو، اپنی نظر کو وسعت دیں۔ کہا جاتا ہے خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کی آماجگاہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے، آپ کام میں نہیں لگے ہوئے، آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا دیا تھا، کسی کو ہم نے کیا تحفہ دیا، کسی نے ہم کو کیا دے دیا۔ ہماری زندگیاں جو ہیں عام طور پر دیکھا جائے تو بس اس کے گرد گھومتی ہیں، ایک دائرے کے اندر، ایک سرکل کے اندر۔ تو یہ بات جو ہم نے آج شروع کی ہے کرنی، اس میں ہم نے دونوں پہلوؤں کو کور کیا ہے، ہیومینٹی کو بھی کیا ہے اور دین کو بھی کیا ہے۔ کون سا دین کہتا ہے کہ گند پھیلاؤ، گند میں بیٹھے رہو، صفائی نہ کرو؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ کون سا ہندو جو اپنے بھگوان کے آگے جھک رہا ہے وہ بخشا جائے، ہم نہیں جانتے کون سا کرسچن جو اپنی چرچ کی گھنٹی بجاتا ہے کس دل سے جاتا ہے، کتنے آنسو بہاتا ہے، کتنا نفع رساں وجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
بتائی گئی بنائی گئی، ہماری ٹیوننگ جس طرح سے کی گئی وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. جب ہم اس ٹیوننگ سے ہٹتے ہیں تو ہم ڈیزاسٹر کو فیس کرتے ہیں. ہم سچ کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے کام کاج کو چھوڑتے ہیں، ہم کمپیوٹرز کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں بھی جاتا ہے تو موبائل سے چپکا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اس چیز کی اجازت ہم نے نہیں دی ہوئی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ چلتے پھرتے اپنے ہاتھ میں موبائل رکھیں. دوسرا، ان کا موبائل سائلنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کیا ڈر ہے؟ کیوں انہوں نے اپنا موبائل خاموش رکھا ہوا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ نے نظر رکھنی ہے. جیسے کہ ہم نے کہا ابھی جو پیچھے ایک کلپ ہم نے اپلوڈ کیا، پتہ نہیں اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا، جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کی بچی آج بڑا گلا پہن کے باہر نکل رہی ہے جو کہ تھوڑا بہت ریویلنگ ہے، تو اس کو اچھے گھر کا رشتہ نہیں آئے گا. زمانہ بہت بدل چکا. ہر شخص کو دوسرے کی آج کے زمانے میں خبر ہے. ایک طرح سے اچھائی بھی ہے اس میں اور ایک طرح سے برائی بھی ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین بھی یہی کہتا ہے کہ اچھوں کے لیے اچھے اور بروں کے لیے برے بنائے گئے. تو اچھے اور برے کا گزارا زندگی میں نہیں ہوتا، ٹوٹ جایا کرتے ہیں وہ رشتے. کیوں ڈیورس اتنی عام ہو گئی؟ کیوں گھر گھر طلاقیں ہیں؟ کیوں بروکن ہومز ہیں؟ کیوں سنگل پیرنٹس ہیں؟ اسی لیے ہے نا کہ اس سائیکل سے باہر نکلے، اس ٹیچنگ سے باہر نکلے، بروں سے واسطے پڑ گئے. اچھوں کو کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اتنی ویل کیلکولیٹڈ ہیں، اتنی سمجھ کی ہیں کہ معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر آپ کو گارڈ کرنا چاہیے تھا. آپ نے زندگی میں چلتے پھرتے سچے موتی نہیں چنے، اس لیے آپ آج ہارے ہیں. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لو ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ فیلئر ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے سکسیسفل زندگی نہیں گزاری، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دوست، یار، رشتہ دار، شوہر، ماں باپ سب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ساس آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اولاد نہیں ہیں یا ماں نہیں ہیں، تو آپ ایک پل کو ٹھہر کر پیچھے دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی، کہاں آپ نے اپنی ذات کو آگے رکھا، کہاں آپ سیلفش ہوئے، کہاں آپ نے اپنے آپ کو پرائیورٹی دے دی، اتنی دے دی کہ آپ کی نظر سے وہ چیزیں اوجھل ہو گئیں. تو یہ ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جو ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اپنی زندگی گزارے گا وہ بلا شبہ سکسیسفل ہی رہے گا، کیونکہ ہم قائل ہیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا کے. ہم قائل ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری ڈیڈز کا جو ہم نے کرم اس دنیا میں کیے ہیں اس کا اجر یا اس کی سزا ہیئر آفٹر ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا اجر یہیں مل جائے، تو اس دنیا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان بچا رکھتا ہے. تو یہ آپ کے کریٹر کی مرضی ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، کہ وہ آپ کو کس مقام پر کیا دیتا ہے. یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک ججمنٹ ہے. دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر عبادت کے لیے ہی نہیں صرف پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ آپ کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے. اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو نعمتیں آپ کو دی آپ نے ان کو سنوار کے رکھا، کہ آپ روتے ہی رہے اپنے حالات پہ کہ ہائے ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہائے اس نے یہ کہہ دیا. اس نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی بنائی ہوئی دھرتی کا کس حد تک خیال رکھا. آپ باہر نکل کے دیکھ لیں، سڑک پہ ڈرائیو کر کے دیکھ لیں، 10 میں سے 1 کی گھاس کٹی ہوتی ہے، باقی سب اپنے میں مگن ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے. آپ عام کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ لیں، آج کے دور میں کوئی بھی لیڈیز کا گروپ ہے، پارٹی ہے، گیدرنگ ہے، اس میں ڈراموں کی بات چل رہی ہوتی ہے. ان کے گھر کی گھاس انہیں نہیں دکھے گی جو بڑھی ہوئی ہے. انہیں نہیں دکھ رہا ہوتا کہ ان کا بچہ موبائل سے کس طرح چپکا ہوا ہے کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی موبائل کے بغیر نہیں جا رہا. انہیں نہیں دکھ رہا ہوتا کہ سب لوگوں میں وہ بچہ بیٹھا ہے اور اپنے موبائل پہ بیزی ہے. ہم ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہیں، ہم میں بھی بہت سی کمزوریاں ہوں گی، لیکن ہمارے گھر میں ہے کہ اگر لیڈی آف دا ہاؤس برتن دھو کے ہٹی ہے، لڑکا کمرے سے نکلے گا، بوائے جو ہے گھر میں سے جو بھی موجود ہے کمرے سے نکلے گا، آئے گا، چپ کر کے برتن اٹھائے گا، سکھائے گا، الماری میں رکھ کے جائے گا. ہمارے ہاں لیڈیز برتن صاف کر کے پوچھ کے نہیں اٹھاتی، یہ آدمیوں کا کام ہے. تو زندگی جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا مرکب ہے. بعض اوقات انسان کو جوانی کے زوم میں جب وہ پاور میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں، وہ بھاگا پھرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک گلیمرس دنیا کو، ناچتے گاتے لوگوں کو، کلبوں میں جاتے لوگوں کو، ہنستے بولتے لوگوں کو، وہ سمجھتا ہے زندگی بس اسی کا نام ہے. اس کے بچے دھیرے 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 اس کے کندھے سے اونچے ہونے لگتے ہیں، اور اس کو ہوش جب آتی ہے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے، جب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی زندگی کو ہی دیکھتا ہوا زندگی گزارتا رہا، اپنی ہیپینس کو آگے رکھتا ہوا. یہ کلچرز، یہ معاشرہ، یہاں کی جو انڈیویجول لائفز تھیں کیوں فیل ہوئیں؟ آپ نیشن وائڈ دیکھیں، یہ سکسیسفل قومیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، محنتی ہیں،
کام کرتی ہیں. آپ ان کی انڈیپینڈنٹ لائفز دیکھ لیں، ڈیزاسٹر ہیں. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی کی جو ہے اس سب چیز کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک طاقت دے، ایک جگہ دے، ایک مقام دے، یوتھ دے، اسٹرینتھ دے، تو آپ اس وقت اپنی سمجھ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اپنی زندگی کے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسے اپنے لیے ہی نہ گزار دیں، بلکہ آپ ہوش مندی سے اس دائرے کے باہر بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو غلط طرف کو لیڈ کر سکتی ہے. آپ صرف اپنی زندگی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں ملنے ملانے میں، موویز میں، ڈراماز میں، یا اپنی سوشل گیدرنگز میں، یا اپنے فون کالز میں، اپنے دوستوں کے ساتھ چٹ چیٹ میں، کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کے اراؤنڈ کیا ہو گیا. تو زندگی بلا شبہ آنکھ بند کر کے گزارنے والے خطا ہی کھایا کرتے ہیں، ٹھوکر ہی کھایا کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، ایک اچھی مثال بنے. دین کہتا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اجر کس پر ہے؟ اجر نیت پر ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز میں کیپیبل ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سب کچھ اپنے بس میں کر کے اس طرح پر کر لے جیسے کہ وہ چاہے. وہ اتنا با اختیار نہیں بنایا گیا. سارا اختیار جو ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. ہاں وہ اس طرف قدم ضرور مار سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ غرباء تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو اتنا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اپنے ثواب کو ان کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس دینے کو زیادہ ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح نماز کے بعد جو ہے یہ تسبیح کر لیا کرو، یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح ہے. ہمارے خیال میں یہ بتائی تھی، ہم شور نہیں ہیں، آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے گا، لیکن ہمیں جو بچپن سے کہی سنی بات ہے وہ یہی تھی جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی کہ وہ تسبیح کرنے لگے تو جو امیر لوگ تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی، تو پھر وہ بھاگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ کیا، یہ لوگ بھی کرنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کی دین ہیں، کسے نوازے کسے نہ نوازے، کس کا کتنا اجر اس نے دیا، کس کی جھولی میں کیا ڈالا، کس کی قربانی زیادہ تھی، کس کی نیت کیا تھی. سب سے زیادہ کاؤنٹ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے کیا 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 نہیں کیا. کسی کا دیا ہوا 10 پیسہ بھی بعض دفعہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ درجہ پا سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور پل پل جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی نظر اس پر ہے، اور فیصلہ کرنے والا اور جج کرنے والا اور اجر دینے والا اور سزا دینے والا وہی ہے جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے. بڑے احسان اور بڑے فضل ہیں اس کے. جیسے ہم نے یہ چڑیا اٹھائی، بچائی، پریشان ہوئے، سکھائی، نہلائی، دھلائی، اڑائی، بند کر کے رکھا، دھیان کرتے رہے، کیسے ہم بھاگے پھر رہے تھے. ہم اندر آئے تو ہماری امی ہمیں کہنے لگی کہ تجھے ثواب ہوا ہوگا. تو ہم نے امی سے کہا کہ امی، اللہ کا کھاتا تو اتنا بڑا ہے، اس کے ہم پر اتنے فضل ہیں کہ جس نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دی، جس نے ہمیں سورج کی روشنی دی، جس نے ہمیں اولاد دی، کھانے پینے کو روٹی دی، پہننے کو کپڑا دیا، جو ہمیں بن مانگے دیتا رہا. اگر ہم نے اس کی بنائی ہوئی ایک چڑیا کو پوچھ کر اڑا دیا تو ہم ثواب کا منہ دیکھیں. یہ تو ہمارا فرض تھا، اور فرضوں کے صلے نہیں ہوا کرتے، فرض ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو سمجھ گیا وہ پا گیا. تو ہم ایک گریڈی انسان نہیں بننا چاہتے. ہم یہ سب جو آپ کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک نام کے لیے نہیں، ایک مقام کے لیے نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوچ جو ہم نے اپنے اندر اپنی ڈیفرنٹ پائی، ایک نظر، جیسے امی ہیں، ہماری امی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، بیاہا. لیکن امی کی سوچ اس طرف گئی کہ ہمیں اس چیز کا ثواب ہوا ہوگا، لیکن ہماری سوچ اس طرف گئی کہ اللہ کا ہم پہ ادھار ہے، ہم جتنا بھی کر لیں ہم اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی فضاؤں کو صاف رکھیں، آپ کوڑا کرکٹ سمندروں میں نہ پھینکیں، آپ شوپر ادھر ادھر نہ اڑاتے رہیں، آپ ماحول کو گندا نہ کریں، آپ درختوں کو نہ کاٹیں، آپ چرند پرند کا خیال رکھیں، آپ سڑک پر گاڑی کی بریک لگائیں
اگر آپ کو ایک تتلی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ تمام فرائض ہیں جو آپ کے کریٹر نے آپ کو سونپے ہیں. یہ آپ کا احسان نہیں ہے اس پر. آپ کے کریٹر نے آپ کو بہت کچھ بخشا ہے، بہت نوازا ہے، جو آپ کی آنکھ اچھے حالات میں نہیں دیکھ پاتی ہے. جس دن کسی کو کینسر نکلتا ہے، جس دن کسی کی رپورٹ غلط آتی ہے، اس دن اس کو اپنا کریٹر یاد آ جاتا ہے. اس دن وہ بھگوان کے آگے پہنچتا ہے، اس دن وہ چرچ کی گھنٹی بجاتا ہے، اس دن وہ صدقہ خیرات کرتا ہے. کیا فائدہ؟ تو بلیسنگز کے بارے میں، ثواب کے بارے میں یا فضل کے بارے میں تو یہ ہے کہ تھوڑا 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 ڈالتے رہو، ڈالتے رہو، ترازو میں ڈالتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو، فضل مانگتے رہو، بھلا کرتے رہو، بھلا چاہتے رہو، دعائیں کرتے رہو. مشکل پڑے گی، تھوڑا سا بھی کرو گے، جھکو گے، آنسو بہاؤ گے خدا کے آگے، فضل کا پلڑا جھک جائے گا. جب آپ کا پلڑا پہلے ہی خالی ہے تو اس ذرا سے وقت میں جو آپ کو خدا نے دیا ہے کہ جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، آپ اس پلڑے کو جتنی بھی محنت کر لیں فضل سے نہیں جھکا پائیں گے. اس لیے ان چیزوں کو جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے روٹین میں شامل رکھیں. انسانیت کا بھلا چاہیں، انوائرمنٹ کا بھلا چاہیں. جو جو چیز آپ کو اپنے اراؤنڈ دکھائی دیتی ہے وہ آپ کے کریٹر نے آپ کو بخشی ہے، نوازی ہے. اس کا خیال کرنا، اس کا دھیان کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، اس میں بچت کرنا اور اس کو بانٹنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. آپ نے یہ سب اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کسی پہ احسان کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سکسیس کے در پر، کامیابی کے در پر کھڑا کر دیتی ہیں. تو اس دن کی دعاؤں کا، اس دن کے فضلوں کا، اس دن کے اچھے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس دن آپ کے ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جو اوپر جائے گا اللہ کے آگے، وہ کہے گا مجھے پھر بھیج، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا. لیکن وہ 100 دفعہ بھی بھیجا جائے گا تو وہ یہی کچھ کرے گا جو کہ وہ کرتا رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گائیڈ لائن ہیں، یہ وہ سمپل باتیں ہیں، عام باتیں ہیں جو ہر کسی نے سنی ہوئی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے پاس وہ بینائی نہیں ہے، وہ نظر نہیں ہے کہ وہ ان کو اسیس کر سکے، وہ سمجھ سکے، وہ ان کو ایک پریکٹیکل لائف میں ڈال سکے. تو سپرفیشلی ان چیزوں کو لوگ سنتے ہیں لیکن ان کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ان کو بلوتے نہیں کہ مکھن اوپر آئے. مکھن کیسے اوپر آتا ہے؟ آپ دہی بلوتے ہیں، مکھن اوپر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں، قرآن کہتا ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو جو بے عقلیں ہیں ان کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض ہوگا اگر ہم یہ کام کریں گے. اس نے ہمیں منع کیا اس چیز سے، اس نے ہمیں کہا یہ کرو یہ نہ کرو. ان لوگوں کے لیے اس میں عقل کی باتیں موجود ہیں، باقیوں کے لیے نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھیں، اس لیے اپنے آپ کو اس معیار پر لے کر آئیں جس معیار کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. آپ سوچیں، سمجھیں اور زندگی کو احسن طور پر گزاریں. اس سے یہ ہے کہ یہ بلائیں، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو فکریں ہیں، یہ دور ہوں گی کیونکہ آپ کو ایک سہارا ملے گا. آپ اپنی دوستیاں، اپنی سوشلائزیشنز، اپنی ہیپینس، اپنی خوشیاں کسی انسان کے ہاتھ میں نہ دے دیں. کون ہے وہ دینے والا؟ وہ دینے والا اوپر والا ہے. سب فضل اس کے ہیں، سب کرم اس کے ہیں، سب خوشی، سب اطمینان، ہر چیز اس نے بخشی ہے. ہم نے زندگی بھر یہ دعا کی کہ اے خدا ہمیں جو بھی دے سب سے بڑھ کر ہمیں اطمینان دے، اس پر ایک تسلی دے. ہماری لالچ کا گھڑا ایسا نہ ہو کہ کبھی بھرے ہی نہ. ہم نے مانگا، ہم نے کہا اے خدا ہمیں بے بہا دے، لیکن ہمیں جتنا بھی دے ہمیں اس پر اطمینان بخشنا، ہم اس پر راضی ہوں. تو جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو ڈیپتھ میں نہیں دیکھا، اگر آپ نے وہ بینائی اپنے اندر پیدا نہیں کی کہ آپ نے غلط کیا کیا، صحیح کیا کیا، آپ کو بنا کے اس دنیا میں بھیجا، کچھ فرائض آپ کے سر دیے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اپنے ارد گرد دھیان نہیں رکھیں گے اور اپنی زندگی صرف اپنے لیے گزار لیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ کے پاس اطمینان نہ ہو. سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ میں ایک تشنگی ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ میں ایک اضطراب ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کو ایک سکون میسر نہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں، اس لیے کہ آپ نے ایک قانون قدرت کے خلاف کام کیا، لا آف نیچر کے خلاف کام کیا.
جس کی کہ آپ کو اجازت نہیں تھی. تو اٹھ کر اپنے گھر کا ویکیوم کریں، نہائیں دھوئیں، لپسٹک لگائیں، باہر واک پہ جائیں، جا کے تھوڑی ویڈنگ کریں، دیواروں پر جہاں انگلیوں کے نشان ہیں سر اٹھا کے دیکھیں پنکھے پہ ڈسٹ تو نہیں پڑی ہوئی، ٹائم دیکھیں، کلاک دیکھیں، لنچ ٹائم تو نہیں ہونے لگا، کچن کا چکر ماریں، باتھ روم جا کے سنک وغیرہ دھوئیں. زندگی یہ ہے. تو زندگی کے ہر پہلو میں دین کا پہلو ہے. دین صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. دین کس لیے ہے؟ آپ کو ایک تعلیم دینے کے لیے ہے. نماز کیا ہے؟ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. نماز جنازہ کیا ہے؟ وہ مرنے والے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے ہوتی ہے. ایک چیز آنکھ بند کر کے پیچھے دوڑنے لگ گئے، دیکھا ہی نہیں ہے کیا بات کیا ہے. کیا ہے نماز؟ دعا ہی ہے نا. کیا مانگتے ہیں؟ نماز پڑھ کے اتنا بڑا سارا دوپٹہ شپٹہ لپیٹ کے سب کچھ بال نہ دکھیں، فوکس اس پہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں بول کیا رہے ہیں، بیچ میں پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں. اب ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں عربی پڑھ لی، کیا سمجھ تو آئی نہیں. بیٹھتا ہے روز سونی پیچھے ہمارے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کمپیوٹر پہ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، روز رات کو پڑھ کے سوتا ہے. اس کو پتا تو ہو لکھا کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھ کی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں ہیں، دن رات کی سنی ہوئی باتیں ہیں جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں. تو اجازت چاہتے ہیں. بجیاز بوتیک پہ اتنے سارے میسیجز تھے، آنکھ کھلتے ہی ہم نے دیکھے اور سب کو کہا 10 منٹ میں آتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں، 10 منٹ میں آتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں ہم نے کیمرہ رکھا اس لیے کہ سونی میاں سوئے ہوئے ہیں ابھی، بیٹی ابھی اپنے گھر ہے، اس کی عادت ہے کہ صبح وہ ساری صفائیاں کر کے پھر ادھر آتی ہے. سب بیڈ شیٹ بنائے گی، باتھ رومز دھوئے گی، گھر ویکیوم کرے گی، واشنگ کرے گی، پھیلائے گی، پھر وہ دن یہاں گزارے گی. پھر دوپہر کو لنچ اس نے بنانا ہوا وہ بنائے گی، ہم نے بنانا ہوا ہم بنائیں گے. سارا دن جو ہے ایوان یہیں ہوگا. شام کو اس کے میاں صاحب آئیں گے، رات کا کھانا وانا وہ لوگ کھائیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. اس طرح پر ہمارا روٹین جو ہے وہ گھر کا چلتا ہے، نظام چلتا ہے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہماری فیملی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، زندگیاں ہوں، صحتیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو، ان کو، آپ سب کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرے. اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیں کہنے لگے کہ انسان خود ہی کم مانگ لیتا ہے. ہم نے اپنے اراؤنڈ دیکھا ہے کہ عموماً جو پریگننٹ ہوتی ہے لیڈی وہ کہتی ہے کہ اللہ جو بھی دے صحت تندرستی والا دے. تو کیوں اللہ کو چوائس دیتے ہیں؟ اللہ کے پاس کیا کوئی کمی ہے؟ آپ مانگیں. آپ کو بیٹا چاہیے آپ بیٹا مانگیں، آپ کو بیٹی چاہیے آپ بیٹی مانگیں. آپ کو یہ اختیار دیا ہے اس نے. وہ کہتا ہے مانگو میں دوں گا، تو مانگا کریں. لوگ کہتے ہیں یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد اور ہم دنیا کی لگژریز میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ اور ہمارے پاس وہ ہے، ہم آخرت کی فکر کریں. تو پھر اللہ کو چاہیے تھا ہمیں وہیں رکھ لیتا. اوپر کا مالا ہی اتنا امپورٹنٹ تھا شروع سے لے کر آخر تک، تو دنیا بیچ میں ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ہمیں یہاں کس لیے بھیج دیا پھر؟ تو یہی نہیں ہے کہ آپ صرف آخرت مانگیں، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. جس کو جو چاہیے وہ اس سے مانگے، اس سے طلب کرے، اور وہ دینے والا ہے. پھر جو ملے اس پر انسان راضی رہے. تو یہ ہم نے اپنی سوچ، اپنی اپروچ کی بات کی ہے. ہم کسی پر یہ باتیں لاگو نہیں کرتے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ اس طرح کا ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور غلط اور صحیح کا پیمانہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے آپ کے سینے میں رکھ دیا. آپ کو بنانے والے نے آپ کو ٹیون کر دیا، آپ کی ایک الائنمنٹ کر دی اس نے، آپ میں ایک مدر بورڈ فٹ کر دیا. کسی باہر والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کہنے سننے کی یا کسی اسکالر کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. دل ہے وہ غلط کو صحیح نہیں کہے گا. آپ جتنا مرضی دماغ کو منوا لیں، آپ کا دماغ چاہے کتنا چالاک صحیح، چاہے 7 آسمان پار چلا جائے، چاہے کتنا ہی شیطانی کھیل وہ کھیل لے، اس کے اندر کا باقی جو بیٹھا ہے اس کا دل، وہ اس پر گواہی نہیں دے گا. وہ غلط کو غلط ہی کہے گا اور صحیح کو صحیح ہی کہے گا. تو جو باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں وہ عام زندگی کی باتیں ہیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں، صحیح لگتی ہیں، اپنائیں، مانیں، سمجھیں، سوچ کے دھارے کو اس طرف کو چلائیں. نہیں دل کو لگتی تو موو آن. ہمیں لگا کہ ہمیں ان چیزوں نے فائدہ دیا، ہمیں لگا کہ ہمارے دل نے اس سے اطمینان پایا، ہمیں لگا کہ ہمیں وہ باتیں سمجھ آئیں جو ہمیں امی سے سن کر کبھی سمجھ نہیں آتی تھیں جب تک ہم نے انہیں خود سمجھنا نہیں چاہا. تو جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ انسان چاہے تو وہ سچے موتی چن کر زندگی گزار دے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور نہ چاہے تو اکڑ کے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سب آتا ہے.
نظریں اونچی کر کے چلتا رہے، قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتا رہے، پھر آگے کا پتھر تھوڑا ہی دکھا کرتا ہے۔ پرلز اور موتی انہیں ہی ملا کرتے ہیں جو اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے عاجزی سے، انکساری سے سچے موتی چن لیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھیں چند باتیں، خدا کرے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، آپ کی زندگی سہل ہو، خوشیاں آپ کے قدم چومیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سچے موتی چنتے ہوئے گزر جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔